अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 14 जनवरी 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। ये टॉप 10 विद GNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम पाकिस्तान से है। अफगानिस्तान की सरजमीन से एक मरतबा फिर भारतीय दहशत गर्दों ने पाकिस्तान के शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर हमला किया है, जिसके नतीजे में पाक फौज के 2 जवान शहीद और 3 जख्मी हुए हैं। नाज़रीन काम, भारत के दहशत गर्द और भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पाकिस्तान के खिलाफ रोज़ाना की बुनियाद पर हमले कर रही है। बलूचिस्तान के अंदर है और इसी तरह से शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान के अंदर है। अफगानिस्तान की सरजमीन से, ईरान की सरजमीन से पाकिस्तान पर मुसलसल भारतीय दहशत गर्द कलभूषण यादव जैसी जो बाकियात हैं वो हमले कर रही हैं। ऐसे में नाज़रीन काम अफवाज पाकिस्तान का ऑपरेशन भी जारी है और भारतीय दहशत गर्दों के ठिकाने तबाह किए जा रहे हैं। हमने आपको सुबह भी बताया था कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमरुद्दीन बाजवा ने बलूचिस्तान का दौरा करके हुक्म दिया है कि भारत के खिलाफ फैसला कुन हमले किए जाएं। भारत के खिलाफ फैसला कुन और इंतहाई या आप कह सकते हैं हतमी ऑपरेशन किया जाए ताकि भारत को अफगानिस्तान से भगाया जा सके। नाज़रीन काम, एक ऐसे मौके पर यह हमले पाकिस्तान के शहरियों पर हुए हैं, पाकिस्तान की फौज पर हुए हैं, जब भारत के दहशत गर्द अजीत डोवल जो साबिक रॉ के चीफ भी रहे हैं वो अफगानिस्तान के दौरे पर हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन को किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है और पाकिस्तान को इसके मुकाबले में अब क्या रिस्पांस देना चाहिए। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है यह नाज़रीन काम अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं कि भारत के सिक्योरिटी एडवाइजर और नरेंद्र मोदी के खुसूसी मुशीर और करीबी साथी अजीत डोवल ने अफगानिस्तान का दौरा किया है। अशरफ गनी से, अब्दुल्ला से और दीगर ओहदेदारों से मुलाकातें की हैं। आप जानते हैं भारत पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल कर रहा है और भारत की जानिब से अफगानिस्तान के अंदर बाकायदा फौजें उतारने के लिए भी अशरफ गनी को ऑफर की गई है। इसी हवाले से अजीत डोवल को अफगानिस्तान के दौरे पर मोदी ने रवाना किया है ताकि वहां पर ग्राउंड रियलिटीज़ देखी जाएं, ग्राउंड जो कंडीशंस हैं उनका जायज़ा लिया जाए और फिर अफगानिस्तान के अंदर भारतीय फौजों को उतार कर पाकिस्तान के खिलाफ अफगान तालिबान के खिलाफ हमले करवाए जाएं। लेकिन आज काम अफगान तालिबान ने कहा है और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ ने कहा है कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब भारतीय फौजें अफगानिस्तान के अंदर आती हैं ताकि उनका कब्रिस्तान भी अफगानिस्तान की सरजमीन को बनाया जाए, जिस तरह से सोवियत यूनियन के ज़माने में और अमेरिका और दुनिया की 44 इत्तेहादी मुल्कों की जो कब्रें हैं वो अफगानिस्तान के अंदर खोदी गई हैं। नाज़रीन काम, एक तरफ से भारत अफगानिस्तान के अंदर साजिशें कर रहा है, दूसरी तरफ से अफगान तालिबान की कार्रवाइयाँ बढ़ती जा रही हैं। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं कि तालिबान की कार्रवाइयों में 62 काबुल फौजी हलाक और ज़ख्मी हुए हैं, जबकि 10 टैंक भी तबाह किए गए हैं। मुतअद्दिद सूबों के अंदर तालिबान के सामने दर्जनों काबुल फौजी सरेंडर भी हुए हैं, जिससे अशरफ गनी की जो ताकत है वो टूटती जा रही है। अफगान तालिबान का दावा है कि इमारत इस्लामिया के रास्ते में जो भी दहशत गर्दी करेगा, जो भी रुकावट बनेगा, जो भी शर्पसंदी करेगा, उसका अंजाम यही होगा जो काबुल फौजियों के साथ हो रहा है। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है यह नाज़रीन काम भारत की बांग्लादेश के खिलाफ नई साजिशों के हवाले से है। एक ताज़ा रिपोर्ट मौसूल हो रही है कि भारत दावा कर रहा है कि बांग्लादेश से मुल्हिका जो भारत की रियासतें हैं, बिलखुसूस मगरबी बंगाल की और इसी तरह से नाज़रीन काम जो रियासत असम है, यहाँ पर बंगाली शहरी हैं जो एक तरह से दाइश के साथ मुंसलिक हैं। तो दाइश का बड़ा नेटवर्क जो बांग्लादेश के शहरी चला रहे हैं वो भारत के अंदर मौजूद है। भारत के खुफिया एजेंसियों ने, खुफिया इदारों ने अलर्ट जारी किया है कि बंगाली जो भारत के अंदर मुकीम हैं, बांग्लादेश के शहरी, वो दरअसल जो IS यानी दाइश है उसके साथ मुंसलिक हैं। लिहाजा भारत के तमाम इदारों को, तमाम जो खुफिया इदारे हैं उनको अलर्ट रहना चाहिए और वहाँ जो पुलिस है उसको भी अलर्ट रहना चाहिए और बंगाली जो शहरी भारत के अंदर मुकीम हैं उनकी तहकीकात शुरू करनी चाहिए, उनके खिलाफ क्रैकडाउन करना चाहिए। दूसरे लफ्ज़ों में नाज़रीन काम ये कहा जा सकता है कि बांग्लादेश को प्रेशराइज करने के लिए कि वो पाकिस्तान और चीन के ब्लॉक में ना जाए, भारत दरअसल इस तरह की साजिशें कर रहा है कि बंगाली शहरी जो लाखों की तादाद में बांग्लादेश के अंदर मौजूद हैं
ان جو لاکھوں کی تعداد میں بھارت کے اندر موجود ہیں ان کو NRC یعنی جو وہاں پر کالے قوانین لائے گئے تھے کہ ان کی شہریت کے ڈاکومنٹس یا دستاویزات مانگے گئے تھے، ان کے ذریعے سے بھارت سے نکالنے کی سازش ہو رہی ہے، اور دوسرے مرحلے میں انہیں داعش کا ساتھی یا کرندہ قرار دے کر ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے تاکہ بنگلہ دیش پر پریشر بڑھ سکے۔ اور اس سے پہلے ناظرین کرام ہم آپ کو مسلسل اپڈیٹ دیتے رہے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ملحقہ جو بارڈر ہے بنگلہ دیش کی، وہاں پر روزانہ کی بنیاد پر بھارتی سرحدی فوج، بھارتی سرحدی جو پولیس ہے وہ حملے کر کے بنگالی شہریوں کو قتل کرتی ہے۔ صرف گزشتہ سال 2020 کے اندر 60 کے لگ بھگ بنگالی شہریوں کو قتل کیا گیا تھا اور درجنوں کو گرفتار کیا گیا تھا، اور اب بھی حالات کشیدہ بتائے جا رہے ہیں۔ اس لیے ناظرین کرام بنگلہ دیش پر لازم ہے کہ وہ پاکستان کے اور چائنا کے بلاک کا انتخاب کرے اور بھارت سے ہر طرح کے تعلقات ختم کر لے تاکہ مودی دہشت گرد کے ظالمانہ اقدامات سے اپنے شہریوں کو بچایا جا سکے۔ آگے بڑھنے سے جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام بھارت کے مقابلے میں چائنا کی جو سرحدی فوجیں ہیں، چائنا کی جو لداخ کے اندر جو فوجیں موجود ہیں PLA پیپلز لبریشن آرمی، وہ جدید ترین جنگی مشقیں کر رہی ہیں۔ یہ بھارت کی سرحدوں کے قریب مشقیں ہو رہی ہیں، جس سے بھارت کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ بھارت چائنا کو مت للکارے ورنہ بھارت کے خلاف چینی فوجیں گھس کر کارروائیاں کریں گی۔ ناظرین کرام اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بھارت کی بھی 2 لاکھ کے لگ بھگ فوجیں اور اسی طرح سے چین کی بھی 2 لاکھ کے لگ بھگ فوجیں آمنے سامنے ہیں۔ لداخ کے اندر جو مختلف سیکٹرز ہیں، پینگونگ جھیل کا DBO سیکٹر ہے، ڈوکلام سیکٹر ہے، اور اسی طرح سے نیپال کے ساتھ ملحقہ بارڈر ہے، یہ سارے کے سارے ایریاز جو ہیں یہ اس وقت انتہائی کشیدہ بتائے جا رہے ہیں۔ یہاں پر چینی فوجیں جدید ترین ہتھیاروں کے تجربات کر رہی ہیں، فوجوں کو تربیت دی جا رہی ہے، اور اسی طرح سے ناظرین کرام جو سرحدی علاقوں میں مقیم چینی شہری ہیں ان کو بھی جنگی تربیت دی جا چکی ہے، اور بہت سے ماہرین کا ماننا ہے کہ چین کی کبھی کسی بڑے ملک کے ساتھ جنگ نہیں ہوئی، لیکن پہلی مرتبہ اب ایک بڑی جنگ کے اندر چین اور بھارت اترنے جا رہے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک طرف سے بھارت تیجاس نامی جدید ترین جنگی جہاز خرید رہا ہے، بنا رہا ہے، رافیل طیارے خرید رہا ہے، آئرن ڈوم نامی میزائل سسٹم خریدا جا رہا ہے، S-400 میزائل سسٹم خریدا جا رہا ہے، پیٹریاٹ میزائل سسٹم خریدنے کے منصوبے ہیں۔ بھارت کے سابق آرمی چیف جنرل بپن راوت اور موجودہ آرمی چیف جنرل MM ناروانے مسلسل LOC کا دورہ کر رہے ہیں تاکہ پاکستان اور چائنا کے خلاف مشترکہ جنگ شروع کی جائے، لیکن چائنا پاکستان سے رابطے میں ہے اور بھارت کے خلاف بھرپور طریقے سے انٹیلیجنس معلومات شیئر کی جا رہی ہیں، اور مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی چین نے اور اسی طرح سے پاکستان نے انٹری دے دی ہے، جس سے کشمیری مجاہدین کی طاقت میں اور زیادہ اضافہ ہو چکا ہے۔ آگے بڑھنے سے کام جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام پاکستان سے ہے۔ پاکستان کی وفاقی حکومت کی جانب سے ایک تازہ ترین منصوبہ سامنے آیا ہے کہ اسلام آباد کے اندر جو ہزاروں مساجد ہیں ان کے ائمہ کرام کو، خطباء کرام کو باقاعدہ حکومت کی طرف سے اعزازیہ دیا جائے گا، ماہانہ بنیادوں پر ان کی مدد کی جائے گی۔ اچھی بات ہے ناظرین کرام، پورے پاکستان کے اندر جتنے مدارس ہیں، جتنی مساجد ہیں، وہاں کے علماء کرام کو، ائمہ کرام کو حکومت کی طرف سے سپورٹ کیا جانا چاہیے، لیکن حکومت کو زور زبردستی کر کے ان کے ساتھ یا ان کے جو آزادی اظہار رائے ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں جو ان کے خطبات ہیں یا جو ان کے بیانات ہیں، دروس ہیں، ان پر قدغنیں نہیں لگانی چاہیے۔ لیکن بہرحال حکومت کو چاہیے کہ مساجد کے لیے، مدارس کے لیے جتنی چاہے سہولیات ہو سکتی ہیں وہ سہولیات پیدا کرنی چاہیے، تاکہ پاکستان جو دین کے نام پر وجود میں آیا، اسلام کے نام پر وجود میں آیا، وہاں پر عملاً اسلامی فلاحی سسٹم قائم ہو سکے اور لوگوں کو اسلام سے آگاہی مل سکے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام پاکستان کی حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ PDM یعنی کہ جو اپوزیشن کا اتحاد ہے وہ مدارس کے بچوں کو اپنے جلسوں کے اندر استعمال کرنا چاہتا ہے، لہٰذا اب PDM کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا، اور مدارس کے بچے ہوں یا پھر اسکول و کالج کے طلباء ہوں، ان کو ان جلسوں سے روکنے کی باقاعدہ پلاننگ کی جا رہی ہے۔ ناظرین کرام طلباء کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی تعلیم کو جاری رکھیں، لہٰذا چاہے وہ مدرسے کے بچے ہوں، چاہے وہ کالج یا اسکولز کے بچے ہوں، ان کو اپنے مقاصد کے لیے سیاسی جماعتوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اپوزیشن جماعتیں حکومت کے خلاف مشترکہ الائنس کو مزید تیز کرنا چاہتی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ فروری میں باقاعدہ لانگ مارچ کر کے حکومت کو گرانے کی مہم تیز کر دی جائے گی۔ آگے بڑھنے سے کم جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام پاکستان کی جانب سے بھارت کی مودی دہشت گرد کی جماعت BJP اور اسی طرح سے RSS اور دیگر جو شیو سینا جیسی شدت پسند تنظیمیں ہیں ان کو بلیک لسٹ کرنے اور دہشت گرد قرار دینے کے حوالے سے اقوام
متحدہ سلامتی کونسل کے 15 ممالک سے رابطہ کر لیا گیا ہے۔ پاکستان بھارت کی بی جے پی جماعت کے خلاف باقاعدہ قانونی جنگ لڑ رہا ہے۔ سلامتی کونسل کے اندر اقوام متحدہ کے اندر ہے تاکہ بی جے پی جو جیسی شدت پسند دہشت گرد جماعت جو بھارت پر حکمران بھی ہے اور بھارت کے اندر مسلمانوں کو سیاست کے نام پر ہراساں کر رہی ہے، ان کے خلاف پابندی لگوائی جا سکے۔ پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سلامتی کونسل کے ممالک کو باقاعدہ جو سفارشات ہیں، جو باقاعدہ دستاویزات ہیں، ثبوت ہیں، وہ پیش کر دیے گئے ہیں تاکہ بھارت کے خلاف یہ پابندیاں لگائی جا سکیں کہ مودی جیسی شدت پسند جو مودی کی دہشت گرد جماعت ہے بی جے پی، جس کے اندر شدت پسندی ہے، دہشت گردی ہے، اسے بھی القاعدہ کی طرح یا اسے بھی داعش کی طرح دہشت گرد اور کالعدم تنظیم ڈکلیئر کیا جائے۔ ناظرین کرام، بھارت کے اندر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس طرح کی سیاسی تنظیموں کے اندر شدت پسندی موجود ہے اور شدت پسند دہشت گرد اپنے مفادات کو سیاست کے نام پر پورا کرنا چاہتے ہیں، جس کا اندازہ لاکھوں سکھوں کی تحریک کی صورت اور مسلمانوں کی تحریک کی صورت دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے وہاں اقلیتیں غیر محفوظ ہیں اور اپنے حق کے لیے جنگ لڑ رہی ہیں۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام اسرائیل اور فلسطین سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے اندر امریکہ کے سفارت خانے کو مزید ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے، وسعت دی جا رہی ہے، اور جو ارد گرد کی زمینیں ہیں فلسطین کے اندر، آپ جانتے ہیں بیت المقدس میں امریکہ نے سفارت خانہ منتقل کیا تھا، وہاں ارد گرد کی زمینوں پر قبضہ کر کے اسرائیل کے اندر موجود امریکی سفارت خانے کو مزید وسعت دی جا رہی ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کی غاصب درندہ یہودی فوجیں مسلمانوں کے کھیتوں پر حملہ کر رہی ہیں، زیتون کے باغات کو تباہ کیا جا رہا ہے تاکہ مسلمانوں کو زبردستی وہاں سے نکالا جائے اور ان کی زرعی زمینیں قبضے میں لی جائیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام غزہ سے اسرائیل کے خلاف اسرائیلی فوج کے خلاف حملے ہوئے ہیں اور اسرائیلی فوج پر حملوں کے نتیجے میں متعدد پولیس اہلکار اور فوجی اہلکار زخمی ہوئے ہیں، اور اسرائیل نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ جوابی کارروائی کے اندر غزہ سے جہاں سے یہ میزائل مارے گئے ہیں اور یہ فائرنگ ہوئی ہے، وہاں پر متعدد جو مشتبہ لوگ تھے ان کو زخمی کیا گیا ہے، ان کو مارا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام روزانہ کی بنیاد پر فلسطین کے اندر اسرائیلی فوجی حملہ کرتے ہیں اور لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور فلسطینیوں کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف سے متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان قربتیں بڑھ چکی ہیں۔ آج بھی ناظرین کرام وہاں پر ایک بڑا 2021 کا جو تجارتی سمٹ ہے وہ منعقد ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ متحدہ عرب امارات سے اربوں نے اربوں ڈالر اسرائیل کے اندر انویسٹمنٹ کر دیے ہیں، اگرچہ تاریخ میں پہلی مرتبہ اسرائیل کو 50 ارب ڈالر سے زائد کا خسارہ ہے بجٹ کے اندر، لیکن پھر بھی عرب ریاستیں اسرائیل کی مدد کر کے اسرائیل کے یہودیوں کو سپورٹ کر رہی ہیں، جو قابل مذمت عمل ہے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام امریکہ، ایران اور شام سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو نے آنے والے نئے صدر جو بائیڈن کو متنبع کیے ہیں، خبردار کیے ہیں کہ اگر ایران سے پابندیاں ہٹائی گئیں، جو امریکی پابندیاں ہیں، تو اس سے امریکہ تباہ ہو جائے گا اور خطے کے اندر اور دنیا کے اندر ایران کی جو جارحیت ہے اس میں اضافہ ہوگا، لہٰذا جو بائیڈن کو ایران پر سے پابندیاں ہٹانے سے باز رہنا چاہیے اور اس سے نقصان امریکیوں کو، امریکی مفادات کو ہوگا اور سیاست مشرق وسطیٰ کے اندر ایران کی پراکسی وار میں اضافہ ہوگا۔ جبکہ ناظرین کرام مائک پومپیو کے اس بیان پر ایرانی حکام نے شدید مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ ایران کے خلاف ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت جاتے جاتے جو بدماشیاں کرنا چاہتی ہے وہ کر لے، لیکن آنے والے نئے صدر سمجھ چکے ہیں کہ ایران سے پابندیاں ہٹانا ضروری ہے اور ایران ترقی کرے گا۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اسرائیل کی جانب سے شام کے اندر گزشتہ روز اور عراق کے بارڈر پر جو حملے ہوئے تھے، امریکی ذرائع ابلاغ بتا رہے ہیں کہ 40 سے زائد مختلف جنگجو اور کارندے ایران کے اسرائیلی فضائی حملوں کے اندر مارے گئے ہیں۔ جبکہ ناظرین کرام مسلسل شام کے اندر اسرائیلی فضائیہ حملے کر کے گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو پورا کر رہی ہے اور ایران کے کندھوں پر سوار ہو کر شام کے اندر، عراق کے اندر قبضہ کرنے کی مہم چلائی جا رہی ہے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام لیبیا سے اور سعودی عرب اور برطانیہ کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ باغی ہفتر لیبیا کے اندر جنگی جرائم میں ملوث ہے۔ باغی ہفتر کی جانب سے لیبیا کے عام شہریوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، لاپتہ کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے لیبیا کی منتخب فائد السراج کی حکومت نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ جنگی جرائم کو رکوانے میں اقوام متحدہ عالمی برادری تعاون کرے۔ لیبیا کے اندر باغی ہفتر کو مصر اور اسی طرح سے ناظرین کرام متحدہ عرب امارات، روس اور دیگر ملکوں کی حمایت حاصل ہے، جس کی وجہ سے باغی ہفتر لیبیا کی منتخب فائد السراج کی حکومت، جسے اقوام متحدہ نے تسلیم کر رکھا ہے، اس کے خلاف جنگی کارروائیاں کر رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام برطانیہ سے خبر یہ
یہ ہے کہ برطانیہ کے اندر احتجاج ہو رہا ہے کہ سعودی عرب کی فوجی مدد بند کی جائے، اور سعودی عرب چونکہ یمن کے خلاف ہتھیار استعمال کرتا ہے لہٰذا اسلحہ بھی بند کیا جائے۔ ایک تازہ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ گزشتہ 4 سالوں کے دوران برطانیہ کی جانب سے سعودی عرب کی فوج کو $4 ملین کے لگ بھگ مدد دی گئی ہے، امداد اور تعاون فراہم کیا گیا ہے، جس پر برطانوی پارلیمنٹ میں پابندی لگانے کے حوالے سے بعض گشت سنائی دے رہی ہے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ نازل کام شمالی کوریا، ہانگ کانگ اور جنوبی کوریا سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان ایک مرتبہ پھر نیوکلیئر ہتھیاروں کے تجربات کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جوہری ہتھیار تو شمالی کوریا کے پاس پہلے سے موجود ہیں، لیکن جیسے ہی نئی حکومت امریکہ کے اندر آنے جا رہی ہے، اس کو دھمکانے کے لیے اب شمالی کوریا ایک مرتبہ پھر جدید ترین جوہری ہتھیاروں کے میزائلوں کے تجربات کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے، جس سے خطے کے اندر دنیا کے اندر بدامنی پیدا ہو سکتی ہے۔ ساتھ ساتھ ایسی کامات سامنے آ رہی ہیں کہ ہانگ کانگ کے اندر چین مخالف احتجاج کرنے والے باغیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، متعدد کو جیلوں کے اندر ڈال کر جنگی جرائم کے جو مقدمات ہیں وہ قائم کر دیے گئے ہیں، جس پر برطانیہ نے اور یورپ نے اور امریکہ نے شدید مذمت کی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، جنوبی کوریا کے اندر ایک چرچ سے کرونا وائرس پھیلنے کے حوالے سے خبریں سامنے آئی تھیں، لیکن اس حوالے سے مقدمات کی تحقیق ہوئیں اور جو چرچ کے سربراہ تھے انہوں نے معافی بھی مانگی تھی۔ اب سامنے یہ رپورٹ جو آ رہی ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ چرچ اس میں بے قصور ہے، کرونا وائرس سے دیگر جو چیزیں ہیں ان کے ذریعے سے پھیلا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔